अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया है एक ऐसे वक्त में जब साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत की। आज रियासती प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए, जबकि एफआईए की टीम भी तफ्तीशी अफसर के हमरा अदालत आई। दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुपरिंटेंडेंट ने अमल दरामद करते हुए चेयरमैन पीटीआई का सेल 35 फुट से तकरीबन 60 फुट तक बढ़ाने का इन्फॉर्म किया। चेयरमैन पीटीआई ने दौरान समाअत जज से घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल फराहमी की मजीद 2 दरख्वास्तें भी की। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने आज जज के रूबरू उन्हें जहर दिए जाने का खदशा जाहिर किया। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को बताया कि उन्हें खदशा है कि उन्हें खाने में जहर देकर मार दिया जाएगा। लेकिन आज की अहम तरीन खबर उस 164 के बयान के हवाले से है। नाज़रीन याद कीजिए 27 मार्च 2022 को तहरीक अदम एतमाद से फकत 11 दिन कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में लहराए गए साइफर का मामला अपने मंतकी अंजाम के करीब पहुंच रहा है। 12 माह से जायद अरसे तक जिस दस्तावेज की बुनियाद पर खेल खेला गया और जिसके जरिए अवाम के सामने अमरीकी साजिश का बयानिया रखा गया, हुकूमत के खात्मे से उसे जोड़ा गया, इस सारे मामले के अहम तरीन गवाहों के बयान सामने आ चुके हैं। उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर आजम खान ने अपने 164 के बयान में दावा किया है कि साइफर मामले के पीछे उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान थे। 20 अगस्त को एफआईए के सामने जमा करवाए गए 164 के बयान के मुताबिक आजम खान का कहना है कि मैं ये बयान अपनी रजामंदी के तहत दे रहा हूं और मुझे मालूम है कि ये बयान मेरे खिलाफ अदालत में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। बयान के मुताबिक 8 मार्च 2022 को मुझे फॉरेन सेक्रेटरी की कॉल मौसूल हुई। उन्होंने मुझे बताया कि I0678 के नंबर से एक साइफर मौसूल हुआ है जो उस वक्त के वजीर आजम को देना है। मैंने वो साइफर 9 मार्च 2022 की सुबह वजीर आजम के हवाले कर दिया, मगर मीटिंग से पहले मुझे बताया गया कि वजीर आजम को साइफर के बारे में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है, जबकि उस वक्त के वजीर आजम ने इस बात को भी कंफर्म किया कि उन्हें वजारत खारजा की जानिब से इन्फॉर्म किया जा चुका है। आजम खान ने अपने बयान में यह वाजे किया है कि वजीर आजम ने मुझे कहा कि अमरीकी ऑफिशियल के इस ब्लंडर को हम ऑपोजिशन और इदारों के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि साइफर की मदद से हम अदम एतमाद की तहरीक को काउंटर कर सकते हैं। ये बयानिया बना सकते हैं कि ऑपोजिशन ने अमरीका और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से मेरी हुकूमत का खात्मा किया। गुफ्तगू के बाद वजीर आजम इमरान खान ने मुझसे कहा कि मैंने साइफर पढ़ना है, साइफर मुझे दे दें, और मैंने साइफर की कॉपी उनके हवाले कर दी। मगर फिर जब मैंने साइफर के बारे में वजीर आजम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि साइफर गुम हो गया है और मैं इसे ढूंढूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और पर्सनल स्टाफ साइफर ढूंढ रहा है। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि साइफर को एंगल देकर अवाम में इस अंदाज में रखा जाएगा कि अवाम को बैरूनी साजिश के बारे में पता चले। हालांकि मैंने एक खुफिया दस्तावेज को पब्लिक में लाने की मुखालिफत भी की थी। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि एक फॉर्मल मीटिंग बुला ली जाए और फिर 28 मार्च 2022 को इमरान खान ने वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा की मीटिंग बनीगाला में बुलाई। हालांकि ये मीटिंग वजीर आजम के एजेंडे में शामिल नहीं थी। वजीर आजम ने फॉरेन सेक्रेटरी को साइफर पढ़ने का कहा। इस मीटिंग के मिनट्स मैंने बनाए। इसी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि तमाम मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा और जो फैसला काबीना का होगा उसी पर अमल किया जाएगा। 30 मार्च 2022 को काबीना का खसूसी इजलास हुआ कि जिसमें यह फैसला किया गया कि साइफर मामले को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक बार फिर साइफर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। साइफर मामले पर मेरा मौकफ यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने साइफर के जरिए पाक फौज की हाई कमान पर दबाव डाला ताकि फौज उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने में मदद दे। आजम खान ने अपने 164 के बयान में मजीद कहा है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से गैर आईनी रूलिंग भी इमरान खान के अहकामात की रोशनी पर दी गई। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने साइफर को बतौर साजिश हर जगह इस्तेमाल किया और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया और यही वजह है कि 27 मार्च 2022 को उनकी तरफ से साइफर को लहरा दिया गया। हालांकि एक मीटिंग में वो मुझे ये कह चुके थे कि साइफर गुम हो गया है। मेरा मानना है कि वजीर आजम इमरान खान ने एक खुफिया डॉक्यूमेंट को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुफादात को भी नुकसान पहुंचाया।
عمران خان نے پاک فوج کی اعلیٰ کمان کے خلاف بیج بوئے۔ ناظرین، اعظم خان کی طرح سابق سیکرٹری خارجہ سہیل احمد کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ بیان کے مطابق 7 مارچ 2022 کو سفیر اسد مجید نے فون پر سائفر کے بارے میں بتایا، جس کے بعد دفتر پہنچ کر متعلقہ سائفر کی کاپیاں بنوائیں۔ 8 اپریل کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا کہا کہ جس کی میں نے بطور سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور سیکرٹری قانون نے مخالفت کی۔ سیکرٹری خارجہ نے اپنے بیان میں مزید انکشاف کیا ہے کہ کوئی بھی سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتی، ایسا کرنے سے سائفر سیکیورٹی سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے۔ کابینہ اجلاس کے دوران شدید دباؤ اور مخالفت کے بعد سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جا سکا اور 9 اپریل کو ایک بار پھر کابینہ اجلاس کو محدود افراد پر مشتمل اجلاس بلایا گیا، جس میں محدود پیمانے پر سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سائفر کی کاپی صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھی بھجوائی گئیں۔ سہیل احمد اور اعظم خان کا بیان تقریباً ایک جیسا ہے۔ ناظرین، سائفر معاملے پر کم از کم 3 آڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پہلی میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سائفر پر کھیلنے کی بات کر رہے تھے، جبکہ اعظم خان مرضی کے منٹس بنانے کی یقین دہانی کروا رہے تھے، اور دوسری آڈیو میں وزیر اعظم عمران خان ٹیلی گرام کے ٹرانسکرپٹ کو بطور سائفر پیش کرنے پر زور دے رہے تھے کہ عوام کو کیا پتا کہ سائفر اور ٹرانسکرپٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، جبکہ تیسری آڈیو میں اسد عمر لیٹر کو ہفتوں پہلے استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دینے جائے گا وہ ساری زندگی کے لیے میر جعفر اور میر صادق کے نام سے برانڈ ہو جائے گا، اور آپ نے لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے۔ اہم ترین 164 کے بیان سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے موجود ہیں عمران خان صاحب کے ہی وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، پہلے تو بتائیے گا، 4 اہم ترین گواہ ہیں، 3 کا فورن آفس سے تعلق ہے، چوتھا اعظم خان صاحب خود ہیں، ان کا بھی بیان ہم نے 164 کا بیان پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے ساتھ اگر ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو نتھی کر دیا جائے بڑا تگڑا ثابت ہو سکتا ہے۔ قانون میں سادہ گواہ بھی ہے، وعدہ معاف گواہ بھی ہے، کتنا وزن رکھتے ہیں؟ سمپل گواہ ہیں، 164 کے گواہ ہیں، یا وعدہ معاف گواہ ہیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قانون میں ہمرائی ملزم کا اعترافی بیان اور اس کو انتہائی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو ہم بڑا ڈینجرس وٹنس کہتے ہیں، اس کو ہم ان ریلائبل اور ان ٹرسٹ وردی وٹنس کہتے ہیں قانون میں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے گرگٹ کے ساتھ کہ کیمیلین لائک کیریکٹر ہے جو اپنے رنگ بدلتا ہے اور اپنی سائڈز بدلتا ہے، کبھی وہ ملزم ہوتا ہے تو کبھی وہ سرکار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے گواہ کے اوپر کبھی بھی کسی بھی کیس میں انحصار نہیں کرنا چاہیے، سرکار کو اپنے کیس پر اپنی ٹانگوں پر خود کھڑے ہونا چاہیے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ اسد عمر اس تمام سچویشن سے بالکل آؤٹ ہیں، اسد عمر کیسے آف دا ہک ہو گئے؟ دیکھیں، اسد عمر صاحب ویسے تو اگر آپ پورے کیس میں دیکھیں تو تھوڑا سا اگر رول بتایا ہے، رول تو کسی کا بھی نہیں بتایا، بڑا جوائنٹ کلیکٹیو رول ساروں کا بتا دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اعظم خان صاحب کے اوپر الزام ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ایک سازش ہے بنی گالا میں ہوئی اس کا یہ حصہ تھے، اور سائفر کے ڈاکیومنٹس کو ٹویسٹ کرنے میں اور مینیپولیٹ کرنے میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو اگر ان کا یہ کردار بتایا گیا اور وہ ملزم نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے سرکار نے اپنا کیس خود ہی خراب کر لیا۔ اسد عمر صاحب کی حد تک صرف ان کا نام لیا گیا ہے ایف آئی آر میں، رول کیا ہے ان کا، واٹ ہیز ہی ڈن پریسائسلی ایگزیکٹلی، دس از ناٹ کلیئر۔ مگر سر ایسی صورتحال میں جدھر تحریک انصاف صدر مملکت سے ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی کہہ رہی ہے، اداروں کے سمیت بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، مگر جس تیز رفتار سے کیس آگے بڑھ رہا ہے، گو کہ فرد جرم اب آگے کر دی گئی ہے، لیکن ٹرائل شروع ہو اور اگر کنوکٹ ہو گئے سابق وزیر اعظم تو کتنی لمبی کنوکشن دیکھ رہے ہیں، کیا سزا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس طرف جاؤں گا ہی نہیں۔ کنوکشن، میں جب اس سیکشن کو پڑھتا ہوں مجھے وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ سویلینز کے لیے قانون ہے، وہ ہے ہی آرمڈ فورسز کے لیے، پر اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اور کیٹیگری ہوتی ہے، اگر کوئی اس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، اگر کوئی ان کے آفیشلز نہیں ہیں تو ان آل ادر کیسز 2 years اور فائن اور بوتھ، اور جب اور فائن ہوتا ہے تو وہ بیلیبل جرم تصور ہوتا ہے۔
سو پہلی بات یہ جرم ہے ہی نہیں. اور اگر آپ کے سوال کا جواب یا اگر کہا جائے کہ جی میکسیمم سٹریچ کر کے اگر کوئی بنایا جائے ضمانت کے لیے تو کیا لائبلٹی بن سکتی ہے پاسبلی اگر سرکار کیس ثابت کر دے فار سویلینس, تو آپ کے سوال کا جواب ہے فائن کا کیس ہے یہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. ایک طرف سائفر کیس ہے کہ جس میں جماعت کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نامزد ہیں, دوسری جانب گزشتہ 4 ماہ سے نظر بند جماعت کی وہ سینئر رہنما ہیں کہ جنہیں مسلسل جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا ہے اور درخواست ضمانت کئی بار مسترد کی جا چکی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ شادمان کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت ایک بار پھر خارج کر دی ہے. جج ارشد جاوید نے ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ سنایا اور دوران سماعت پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ یاسمین راشد تھانہ شادمان کیس میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں. مقدمے میں نئی دفعات کا اندراج ہوا ہے, لہٰذا یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست قابل سماعت نہیں رہی. انسداد دہشت گردی عدالت نے درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کرنے کا حکم دیا. آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے. جسٹس علی باقر نجفی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی, جس میں درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پہلے صنم جاوید کو پولیس نے گرفتار کر لیا, پھر کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. ہم نے عدالت میں جس بیجا کی درخواست دائر کی, وکیل نے عدالت کو بتایا کہ صنم جاوید کو کیس میں ضمانت ملی تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. ہمیں یقین دہانی کروائی جائے کہ انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے وکیل صفائی کو سنا مگر سرکاری وکیل سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ایک بار پھر ملتوی کر دی ہے. ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہم یہ پیش رفت بھی دیکھ رہے ہیں, تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کی ضمانتوں کا معاملہ ہے. گزشتہ کئی ماہ سے جوڈیشل ریمانڈز کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری جانب عدالتی احکامات کے باوجود پی ٹی آئی رہنماؤں کی بار بار گرفتاری پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ برہم ہیں. اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر چکی ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار ایم پی او کے تحت شہریار افریدی کی بار بار گرفتاری پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آپریشن, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر پر بھی فرد جرم عائد کر چکے ہیں. آج پی ٹی آئی کے سابق سٹی صدر عرفان سلیم کی غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, ایڈوکیٹ جنرل اور درخواست گزار وکیل علی زمان عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے یہ کہا کہ عدالتی احکامات کی بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے. عدالت ملزمان کو عبوری ضمانت دیتی ہے لیکن عدالتی احکامات کے باوجود انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ آئندہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس نے کہا کہ ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے یقین دہانی کرائی ہے, ہمیں آپ پر اعتماد ہے. اس کے بعد عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے. ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں, کوئی خوش فہمی میں بھی نہ رہے کہ ہم کسی سے متاثر ہو کر ایسا کر رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں صرف قانون کے مطابق کر رہے ہیں. جسٹس اشتیاق ابراہیم کا یہ کہنا تھا کہ آپ آئین کی کتاب پر چلیں تو قانون کہتا ہے وہ کریں جو قانون کی خلاف ورزی جس کے اندر نہ ہو, ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو قانون کی خلاف ورزی کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت کسی کا ایک وارنٹ معطل کرے اور آپ ان کا دوسرا وارنٹ نکال لیں. چیف جسٹس نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی یقین دہانی پر درخواست نمٹا دی. آج اعلی عدالت نے بھی صدر اے آر وائی نیوز عماد یوسف کے بغاوت کے مقدمے سے بری ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. ناظرین, اعلی عدالت نے اپنے فیصلے میں حکومت کو اختیارات کے تجاوز اور اختیارات کے استعمال سے تجاوز سے روکتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے گریز کرے. اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف, عدم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے. خوف کا ماحول ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے. خوف کے ماحول میں میڈیا بھی آزاد کام نہیں کر سکتا. تحریری فیصلے کے مطابق حکومت ناقدین, کرٹکس, سیاسی مخالفین کو اپنا دشمن نہ سمجھے. آئین ہر شہری کو سیاسی, معاشرتی اور آزادی اظہار کی آزادی دیتا ہے. سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ اور اعلی عدالت, ملک کی تمام عدالتیں بار بار انتظامیہ کو متنبع کر چکی ہیں کہ عدالت کی حکم عدولی اور اپنے اپنے اختیارات کے تجاوز سے گریز کریں, مگر انتظامیہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کریں گے کہ کیا پیش قدمی ہے. تحریک انصاف سے پہلی دفعہ رابطہ ایک سطح پہ شروع ہو چکا ہے. اسٹے ود اس. مولانا فضل الرحمان نے سیاسی بحران کے حل کے لیے سیاسی گنجائش کا فارمولا پیش کر دیا ہے اور نگران حکومت نے تحریک انصاف کی قیادت سے پہلا باضابطہ رابطہ بھی کر لیا ہے.
جبکہ سیاسی بے یقینی کی فضا میں اس اہم ترین پیش رفت میں مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کل رات کی اس ملاقات کے بعد آج مولانا نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ فارمولا پیش کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، سیاسی منشور، سیاسی موقف دینا سب کا حق ہے، لیکن اولین ترجیح پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں گنجائش پیدا نہیں کریں گی تو نقصان سب کا ہوگا۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ سیاسی انتشار اور خلفشار سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور نہ ہی ملکی مسائل حل ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو لیک آف ٹالرنس ہے، گنجائش کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملتا دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اہم ترین پیش رفت آج شفقت محمود صاحب سے ملاقات تھی۔ نگران وزیر اطلاعات کی بات کرتے ہیں، شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ آپ کی نگران وزیر اطلاعات سے ملاقات آپ کی فرمائش پہ ہوئی یا ان کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا؟ جو سلنگی صاحب نے میرے سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ملاقات کی، تو میں نے پارٹی سے مشورہ کیا اور اس کے بعد پارٹی کی اجازت سے وہ میرے گھر تشریف لائے۔ میں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ شفقت محمود صاحب، ملاقات میں آپ نے تمام سیاسی جماعتوں سے مساوی سلوک کا مطالبہ کیا ہے، کیا نگران وزیر اطلاعات نے ایسی کوئی گارنٹی دی ہے آپ کو کہ آپ کی جماعت کو بھی سیاسی سرگرمیوں میں اجازت اب سے دے دی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ملاقات آئی ہوپ کہ صرف آپٹکس نہیں ہے، یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس سے کوئی آگے بھی بڑھا جائے گا، اور میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اگر آپ کی خواہش ہے، جو کہ انہوں نے اظہار کیا کہ ان کی خواہش ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، تو میں نے کہا پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کے تقاضے یہ ہیں کہ سب جماعتوں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ، یعنی کہ مساوی سلوک ہو، برابری کی سطح ہو، اور چاہے وہ جلسے ہیں، چاہے وہ جلوس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کارنر میٹنگز ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نظر آئے اس چیز کا کہ ساری جماعتوں کے لیے میدان جو ہے برابری کا ہے، اور اگر یہ ہوگا تو تبھی پھر جا کے الیکشن کے بارے میں اگر کوئی خدشات یا وسوسے ہوئے تو وہ دور ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور یہ تاثر ابھرا کہ کسی جماعت کے ساتھ فیوریٹزم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے یا کسی کو زیادہ ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے، تو اس سے پھر الیکشن جو ہے وہ متنازع بنے گا اور ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے الیکشنز جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا قوم کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے کہ ہم الیکشن اور تبدیلی حکومت کی جو ہے اس کو غیر متنازع بنا دیں۔ تو یہ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک ایسا الیکشن ہو جو صاف ہو، شفاف ہو، اور جس کو ساری قوم بھی اور ساری دنیا بھی تسلیم کرے۔ نہیں، مگر اس کردار سے آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں شفقت محمود صاحب؟ کیا نگران سیٹ اپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف دے سکے؟ دیکھیں جی، ہم تو جو ہمارے سے بات کرے گا اس سے ہم ضرور بات کریں گے۔ سلنگی صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہم نے ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی، اگر کوئی اور ہاتھ بڑھائے گا تو ہم اس سے بھی بات کریں گے، اس سے بھی ملاقات کریں گے۔ ہمارے جو پارٹی کا ایک چیئرمین کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے، اور ہماری پارٹی نے جو آپس میں مشاورت کے بعد فیصلہ کیا وہ یہی ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے گفت و شنید کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور میری ذاتی رائے اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے پاکستانیوں کی متفقہ رائے ہوگی کہ جب تک پاکستان کے اندر قومی اتفاق رائے اور برابری کی بنیاد پہ معاملات کو حل نہیں کیا جائے گا، تب تک جو ہے وہ بدقسمتی سے بحران جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت ہی پاکستان کے اتنے مشکل حالات ہیں اس وقت، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کبھی حالات اتنے مشکل رہے ہوں جتنے ابھی ہیں، تو اس میں قومی اتفاق رائے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم، اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے ان میں
یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے جمہوری مملکوں نے کہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ غیر متنازع ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن غیر متنازع ہوں اور قومی اتفاق کی رائے ہوں. شفقت صاحب، مولانا فضل الرحمان بھی آج دوسری جماعتوں کے لیے سیاسی گنجائش پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اٹ از اے بگ موو فارورڈ ان کی طرف سے، لیکن سابق وزیر اعظم بھی 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں اور اب صدر مملکت کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ لیڈرشپ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کیا جائے. کیا قومی مفاہمت یا سیاسی گنجائش نکلتی دکھ رہی ہے آپ کو؟ ڈو یو سی تھنگس تھروئنگ آؤٹ؟ اس کو ہمیں تھوڑا سا ٹیمپریچر کو لوور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ملاقاتیں ہوں گی، اگر بات چیت ہوگی تو، اور پھر جو کامن ایجنڈا ہے، کوئی بھی ایسی جماعت ہے، کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہتی کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہ ہو، تو یہ قومی ایجنڈا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں جن میں اتفاق رائے ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر کا نیچے آنا جو ہے اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر اس سے ٹیمپریچر جو نیچے آئے گا اور آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں وہ کھلیں گے. مگر اس کے اندر اہم ترین کردار تو آپ کی پنجاب کی نگران ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے نا سر. پنجاب میں محسن نقوی سے بھی ملاقات کے متمنی ہیں اور گو کہ انہوں نے ابھی تک یہ پہل قدمی نہیں کی جس طرح وزیر اطلاعات اور وفاق میں نگران سیٹ اپ نے کی ہے، لیکن آپ خود رابطہ کریں گے محسن نقوی اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے؟ اس چیز کی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر سے مل رہے ہیں اور میرا خیال ہے سرکاری سطح پر اور بھی کچھ رابطے ہیں. تو اس لیے ہم بالکل ان سے ملاقات، ذاتی طور پہ یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی پارٹی میں، لیکن اگر کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، مل کے بیٹھنے کا ملتا ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ ہم تو ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق کسی جرم سے نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے الیکشن ریلی کے لیے ایک جلسے کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کے لیے اس سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی یقیناً پروونشل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، الیکشن بھی کرانا ہے پروونشل گورنمنٹ نے، تو اس لیے بالکل کوئی ایسی میری طرف سے کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے بات کرنے. شفقت محمود صاحب، آپ یہ دوسری دفعہ کہہ چکے ہیں ہر کسی سے رابطہ کرنے کی ذکر کر رہے ہیں آپ. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، کسی سطح پر آپ کے رابطے استوار ہوئے ہیں ایز آف رائٹ ناؤ؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے بھی کہا ہے، پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم تو جیسے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کی جماعت کو لاہور میں جلسہ کرنے کی پہلے اجازت نہیں دی گئی، اس فرنٹ کے اوپر کیا آپ لوگ پھر اپلائی کریں گے؟ کل بابر اعوان صاحب بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ لاہور، اسلام آباد سمیت ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے. قیادت آپ کی جیل میں ہے، باقی چھوڑ کے چلے گئے، جلسہ لیڈ کون کرے گا؟ لیکن جی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو کرنی پڑے گی، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو اس کے اندر ساری جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گی. یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہوگی کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ 10 جلسے کرے، پیپلز پارٹی جلسے کرے، JUI جلسے کرے، کنونشنز کریں، میٹنگز کریں اور تحریک انصاف نہ کرے، تو میں اس سے افسوس تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے جو ایک اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ عوام کی ذہن میں، اور یہ ہوگا کہ یہ الیکشن جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے. اور اگر یہ تاثر عوام میں ہوگا تو پھر معاملات کی حل ہونے کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے، بلکہ ایک جو ایک اس وقت دوری ہے وہ قائم رہے گی. سر چلے سمجھا آپ کو اجازت دے دی جائے. بار بار مسلم لیگ نون سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں، لیکن بنتا تو آپ سے بھی ہے کہ آپ کی جماعت کا سیاسی بیانیہ کیا ہوگا جب میدان میں اتریں گے؟ کیا اعلان کریں گے؟ کیا مانگیں گے؟ دیکھیے، پارٹی سیاسی بیانیہ بنائے گی اور ایک فارملی بنائے گی اور اس کو آگے لے کے چلے گی، لیکن ہم اپنے پرفارمنس سے بڑے مطمئن ہیں. جو 3-3.5 سال ہم نے حکومت کی، جو ہم چیز چھوڑ کے گئے، جو گروتھ ریٹ ہم چھوڑ کے گئے، جو ڈالر کی قیمت ہم چھوڑ کے گئے، جو ایکسپورٹس کو ہم چھوڑ کے گئے، جس طریقے سے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم آیا، ٹیکسٹائل کو بوم آیا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ جس پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. یا میرے شعبے میں تعلیم میں یکساں تعلیمی نصاب جو ہم نے دیا، جو کہ
بڑی دیر سے خواہش تھی قوم کی کہ ایک رکشہ تعلیمی نصاب ہونا چاہیے، وہ دیا. سو ہر شعبے میں بہت ساری ہماری کارروائی ہیں، بہت ساری ہماری پرفارمنس ہے. تو اس لیے ہمارا نیریٹو تو ہماری پرفارمنس میں ہوگا اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے سرویز ہیں ان میں تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے پاکستان کے. سر مگر ان 3 سالوں کے بعد حقیقی آزادی کا نعرہ بھی آپ لوگوں نے بلند کیا اور اداروں کے خلاف بھی بات آپ لوگوں نے کی، تو کیا حقیقی آزادی اور اداروں ان کو نہیں چھوئیں گے اب؟ دیکھیں بالکل اداروں کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. ادارے پاکستان کے ادارے ہیں اور جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور پاکستان آگے ترقی تبھی کرے گا جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. اس کے بارے میں کوئی متحارب قوتیں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں اداروں کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک ورلڈ کپ میں اپسیٹ ہو گیا ہے، نیدرلینڈز نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دے دی ہے. دوسری طرف ایک اپسیٹ پی ٹی آئی کے بیانیے میں بھی ہوا ہے، جو پہلے بیانیہ حقیقی آزادی اور اداروں کے خلاف تھا، اس بیانیے کو آج چھوڑتی دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی. لیکن پیپلز پارٹی ابھی بھی معترض ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. سعید غنی صاحب کیا فرما رہے تھے، ملاحظہ کیجیے. پاکستان کو اس وقت جس قسم کے سیاسی عدم استحکام اور معاشی بحران کا سامنا ہے، اس سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہے. مجھے انتخابات نہ ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اگر پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی صحیح اگر واپس آ رہی ہے ملک میں، تو کیا ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ آ کر یہ کہہ سکیں کہ جی انتخابات آپ آگے کروا دیں؟ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کے سامنے انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ان کی سرپرستیاں ہو رہی ہیں. یہاں پر کراچی شہر میں لوگوں کو ایم کیو ایم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹرل جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری صاحب موجود ہے. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. کیوں یہ آبسیشن نہیں ختم ہو رہی نون لیگ کے ساتھ؟ جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کے بقول، اتنی پر اعتماد ہے نون لیگ، یہی خدشہ ہے عدالتوں کو مطلوب میاں صاحب جب دھرتی پر اتریں گے تو قوم انہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کر دے گی، ان کے تمام کیسز معاف ہو جائیں گے، وہ پھر بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے. اس اعتماد سے ڈر ہے؟ دیکھیں جی، بیہائنڈ دا سینز کو کردار ادا کرتا ہو اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو بھی جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو تو پھر اس پیرامیٹرز کے اندر ہی کام کرنا چاہیے. بلا شبہ یہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا، لیکن یہ ماضی میں ہوتا رہا تو اس سے ملک کا نقصان ہوا، ملک کا فائدہ نہیں ہوا. اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ کندھوں پہ چڑھ کے آیا تو اس نے قوم کو سرو نہیں کیا، پھر اس نے کسی اور کے کاز کو سرو کیا. اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ 2018 میں، اور نون لیگ ہی کہتی ہے، نون خود کہتی ہے یہ بات کہ جی وہ ریگڈ الیکشن تھا، وہ عمران خان کو پروموٹ کیا گیا، اس کی جماعت کو پروموٹ کیا گیا، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. تو یہ سارے الزامات کہیں یا اوپینین کہیں یا رائے کہیں، یہ نون کی ہے. تو پھر ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سیاست میں اگر کسی کا کندھا استعمال کرو تو وہ دیر پا نہیں ہوتا. تو بخاری صاحب اسٹرکٹلی اسپیکنگ آئین و قانون کی بالادستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سو آئین و قانون کی بالادستی کی روح سے مینار پاکستان ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے جیل؟ اگر تو جو ان کی کنوکشن کا آرڈر ہے اور وہ جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی تو پھر تو ان کو جیل جانا پڑے گا. اگر جب تک کورٹ آرڈر نہیں دیتی، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مینار پاکستان نہیں آ سکیں گے. ایگزیکٹو پابند ہے کورٹس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یہ آئین کہتا ہے یہ بات، یہ قانون یہ بات کہتا ہے، کیونکہ کورٹس خود تو ایگزیکیوٹ نہیں کرتی ہے اپنے آرڈر نا، وہ تو اسٹیٹ مشینری سے ایگزیکیوٹ کرواتی ہے اپنے آرڈر. تو ایک آرڈر جو فیلڈ میں ہے کنوکشن کا، دو کیسز میں ان کی کنوکشن ہے، تو اس کنوکشن کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر اگر یہ رویے اختیار کیے گئے تو پھر کورٹس کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر کورٹس کی ورڈکٹ کو کون مانے گا؟ اور پھر یہ سلسلہ کہ اگر ایک بندے کو
ایگزیکٹو ریلیف دے اور باقیوں کو اٹھا کے بند کر دے تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایوری سٹیزن از ایکول بفور دی لا تو پھر وہ کدھر گیا؟ قانون سب کے لیے یکساں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ریلیف اگر لے لیتے ہیں تو ان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن بغیر کورٹس کی ریلیف کے اگر وہ مینار پاکستان آتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ایگزیکٹو پہ آتی ہے. اور اینی بڈی کین گو ٹو دی کورٹس. کل اگر کورٹس کے آرڈر کو ایگزیکٹو امپلیمنٹ نہیں کرتی، کوئی شخص بھی اٹھ کے جا کے کورٹس میں یہ درخواست دے سکتا ہے کہ پوچھا جائے انتظامیہ سے کہ انہوں نے ایک کنوکٹڈ آدمی کو کسٹڈی میں کیوں نہیں لیا. So I'm sure the legal team is aware of this, sir. نواز شریف کی قانونی ٹیم اگلے 2 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ، العزیزیہ اور توشہ خانہ کیس میں درخواستیں دائر کرنے جا رہی ہے. نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا اور اب یہ مل گیا پھر چلے گئے، اس صورت میں تو I'm sure they're aware of that. دیکھیے توشہ خانہ تو ابھی تو اس پہ تو شاید پروٹیکٹیو بیل والی بات ہو سکے، کیونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیلز دی ہیں. بلکہ 4-5 مہینے پہلے میں نے خود ایک کیس کیا پروٹیکٹیو بیل کا. دیٹ واز انڈر ٹرائل پرزنر. وہ ایکیوز تھا، وہ کنوکٹیڈ نہیں تھا. توشہ خانہ کا کیس تو ابھی ٹرائل کی سٹیج پہ ہے. 2 کیسز میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے، اور کنوکشن کے بعد جو سینٹینس سسپینڈ ہوئی آن میڈیکل گراؤنڈز ہوئی، وہ آن میرٹس نہیں ہوئی تھی. اب وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ جائیں گے یا وہ میرٹس پہ جائیں گے، یہ تو ان کی کیا پلی آتی ہے. پھر کورٹ اس کو ایگزامن کرے گی، اور پھر یہ بھی کرے گی کہ کورٹ نے ایک آرڈر دیا ان کی سینٹینس سسپینڈ کی فار اے پرٹیکولر پیریڈ، 4 ویکس کی تھی، اور وہ پھر اس کو فلاؤٹ کیا گیا، پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. 4 ہفتے کے بعد وہ واپس نہیں آئے. پھر کورٹ نے الٹیمیٹلی اس پہ اپنی آبزرویشنز دی. تو یہ سارا معاملہ بالکل آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا رول. میں سمجھتا ہوں کہ خدا را ان عدالتوں کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے. اب جہاں نون لیگ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں ابھی یہ بھی شفقت محمود صاحب بھی شکوہ کر رہے تھے تحریک انصاف کو نہیں ملی. نگران حکومت کا پی ٹی آئی سے رابطہ بڑی پیش رفت ہے سر. اب اس پیش رفت میں ان کی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہر قسم کا کانٹیکٹ جو ہے وہ استوار کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو اس حوالے سے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو بات ہے کہ جو ان کو اجازت نہیں دی گئی لبرٹی میں، ان کو ملنی چاہیے تھی. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا ہیڈ جو ہے وہ ضرور ایکیوزڈ ہے ان سرٹن کیسز، وہ ضرور ڈسکوالیفائڈ ہے، لیکن جماعت تو انلسٹڈ ہے نا ابھی ای سی پی کے پاس. تو پھر ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو سعید غنی نے کہی، سعید غنی صاحب کے پاس کچھ اس قسم کے ایویڈنس ہوں گے جس پہ، لیکن ہم آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کے پی کے ایک چیپٹر سے بھی میرے پارٹی کے آفس بیئرز نے کہا کہ کچھ لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بات گزارش کرنا چاہتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کہ اس ملک میں اس سسٹم کو چلنے دیا جائے. جو آئین، جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دی پبلک اینڈ دی اسٹیٹ اینڈ دی اسٹیٹ آرگنز، خدا را اس پہ عمل درآمد ہونے دیا جائے. جتنا بہتر تب بھی ہوگا کہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ الیکشنز ہوتے رہے، سسٹم کی کنسسٹنسی ہو، تو پھر نظام سامنے آپ کو بہتر نظر آئے گا. اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے بہت ضروری ہے کہ تواتر کے ساتھ انتخابات ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ اختیار دے عوام الناس کو. آئین یہ بات کہتا ہے کہ اس ملک کی جو ریاست کا جو اختیار ہے وہ منتخب نمائندے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ منتخب نمائندوں کو اختیار ملنا چاہیے نا، وہ ریاست کے حکومت کے جو امور ہیں وہ چلا سکے. تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر یہ بالکل فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز پہ کوشچن مارک نہیں آنا چاہیے. اگر اس قسم کا سلسلہ رہا تو آنے والے انتخابات کے نتائج کو لوگ نہیں مانیں گے، جیسے 2018 کے الیکشنز کو ریزلٹس کو نہیں مانا گیا تھا. تو پھر یہ بند ہونا چاہیے سسٹم کہ لوگ اعتماد کر سکے ای سی پی پہ، لوگ اعتماد کر سکے ایگزیکٹو پہ. اب اسٹیبلشمنٹ بھی تو اپنے
اگر کوئی اختیارات استعمال کرتی ہے تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی رول ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی اپنا رول آئین کے مطابق ادا کرنا سر چاہیے۔ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہٹ کے اس بات سے کہ کب ہونے چاہیے اور کیسے ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ واقعی خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن مزید ملتوی ہو جائیں گے جنوری فیبری سے آگے؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن بیونڈ مارچ گئے تو آپ کا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ وہ اس طرح کولیپس کرے گا کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی۔ 11 مارچ کے بعد اگر الیکشن 11 مارچ تک نہیں ہوتے تو آپ کی آدھی سینٹ چلی جائے گی، آپ کا چیئرمین سینٹ کوئی نہیں ہوگا، آپ کا ڈپٹی چیئرمین کوئی نہیں ہوگا، سینٹ بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گی، اور جو 50% سینیٹرز رہیں گے تو وہ کیا پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی چل پائے گی؟ اس لیے جو آفس آف پریزیڈنٹ ہے وہ بائی آپریشن آف لا عارف علوی صاحب پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں، ادروائز تو ان کی پیریڈ تو 9 سپٹمبر کو ختم ہو چکا ہے۔ وہ تو اس وجہ سے آفس میں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ نیر حسین بخاری صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ ایگزیکٹو کے آرڈر کے تحت مینار پاکستان نہیں پہنچ سکتے میاں صاحب، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرٹس نہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ باہر گئے تھے، اور خدشہ بہرحال ان کی باتوں سے دکھ رہا ہے کہ کہیں مزید التوا کا شکار نہ ہو جائیں۔ الیکشن سے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ گزشتہ 11 دنوں کے دوران فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، اور ہر لمحے ایک نیا المیہ جنم لے رہا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دکھ، درد اور کرب میں لپٹی کہانیاں رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنیں کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشگار تک ہم کی پاسبانی کے دعوے دار کیسے اپنے ہم مذہب اور ہم نسل 23 لاکھ لوگوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے وہ درد بھری کہانیاں رکھیں گے کہ جو شاید اس سے پہلے آپ کی نظروں سے نہ گزری ہوں۔ ناظرین، غزہ کے باسیوں کو اگر کسی ایک چیز کی سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے تو وہ پانی ہے۔ پہلی کہانی اس باپ کی ہے جو اپنے بچوں کی لاشوں کے پاس روتے ہوئے کہہ رہا ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے، میرے بچے تو ہمارے لیے پانی بھرنے گئے تھے۔ دوسری کہانی اس میڈیکل ورکر کی ہے کہ جو مسلمانوں کی بے حسی کا برملا اظہار کر رہا ہے۔ تمام عرب بیٹھ کر ہم فلسطینیوں کا تماشا دیکھتے رہیں، ہم یہاں ہیں، ہم نہیں جھکیں گے۔ یہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آگ بجھانے کے آلات نہیں، ریسکیو کا ساز و سامان نہیں، ریسکیو ورکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ریسکیو کا کام شروع کرتے ہیں مگر ہم پر اسرائیلی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم سویلین ہیں، اسرائیل ہر طرف بمباری کر رہا ہے، ہم فلسطینی کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ تیسری کہانی اس عام فلسطینی شہری کی ہے کہ جس کے گھر کو تباہ کر دیا۔ پانچویں کہانی ان ماؤں کی ہے کہ جو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے فقط یہ کہہ رہی ہیں، او میرے جگر کے ٹکڑوں۔ اور چھٹی کہانی اس میڈیکل ڈاکٹر کی ہے کہ جس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ دن آئے گا کہ جب وہ اپنی ہی بیٹے کو اسی ہسپتال میں تلاش کر رہا ہوگا کہ جس میں وہ غزہ کے بچوں کا علاج کرتا تھا۔ پہلے اپنے بیٹے کو وہ وارڈز میں تلاش کرتا ہے، لیکن اسے یوسف نہیں ملتا تو وہ مردہ خانے کا رخ کر لیتا ہے، مردہ خانے کے باہر بھی کھڑے ہو کر اپنی ہمت باندھتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شناخت کر سکے، اور پھر ہمت جواب دی جاتی ہے۔ ناظرین، یوسف 6 سال کا تھا۔ یہ محض 6 کہانیاں نہیں ہیں بلکہ 6 المیے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 11 دنوں کے دوران فضائی بمباری کے نتیجے میں ایسے ہزاروں المیے جنم لے چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ پر بمباری جاری ہے اور شہیدوں کی تعداد 2800 ہو چکی ہے، 9600 تو فقط زخمی ہیں، اور اب مشرق وسطی میں امریکی افواج کی نگرانی کرنے والے سینئر ترین امریکی جنرل نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے 2 بحری بیڑے بھی اسرائیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اسرائیلی عوام کو اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائیں گے، جبکہ
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے حوالے سے روس کی جمع کروائی گئی قرارداد مسترد کر دی گئی ہے۔ قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے ساتھ ساتھ غزہ میں قیدیوں کی رہائی اور شہریوں کے محفوظ انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پاس فوج نہیں ہوتی، لیکن اقوام متحدہ کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ مورل اتھارٹی کو اسرائیل 74 سالوں سے روند رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اسرائیل کی طرف سے ہسپتالوں پر 111 حملوں میں 12 ہیلتھ ورکرز کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے کویت ہسپتال، غزہ اور دیگر ہسپتالوں کو حملے کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ لیکن غزہ کے ڈاکٹرز ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، ہسپتال خالی نہیں کریں گے۔ ناظرین، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کا میں نے انٹرویو کیا، اور کس طرح رچ مینز پوکر ٹیبل ہے اب یہ ادارہ، کس طرح ویٹو کر دیا جاتا ہے اہم ترین مسائل کو، کس طرح ڈس فنکشنل ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی مثال جو آج ہو رہا ہے ہمیں نہیں ملتی۔ تب ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ Do you feel the structure of the UNSC essentially, is it representative of the multilateral world we live in? Because a lot of people argue that the efficacy of the UN, the main objective for which it was created, conflict resolutions, is kind of lost today, and you have terrible consequences in the face, like the likes of Rwanda, Myanmar, Kashmir, Syria, Libya. So do you think this is something we need to look into? It's like a rich man's poker table with your 5 permanent members and the we veto need to power. be more effective and more cost effective. For instance, we are reforming peacekeeping, and Pakistan has been a fantastic supporter of our peacekeeping operations and has embarked fully in this perspective of reform. It has been one of the most enthusiastic supporters. The UN has failed in implementing its own resolutions, or let me reword But it. the UN has failed in implementing many of its resolutions, not because the UN implements those resolutions, but because member states refuse to implement the resolutions, and the UN has not the capacity to impose it to member states. That is absolutely true. ہمارے سامنے ہے The world has put its hands up. تازہ ترین اطلاعات آپ کو دیتے ہیں۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی فضائیہ حملے میں کم از کم 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور الہی عرب ہسپتال پر اسرائیلی حملے میں 500 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ تعداد بڑھنے کا خدشہ شد و مد سے ہے ناظرین۔ ہسپتال میں سینکڑوں بیمار ہیں، زخمی ہیں، دیر ایز وی اسپیک، اور بمباری رک نہیں رہی۔ ہسپتال میں بڑی تعداد میں بے گھر شہری بھی پناہ گزیر ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آئس کریم وین میں لاشیں رکھی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز اور سٹاف بھی شہید ہو رہے ہیں، اور خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں اس میں شامل ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد اب بھی ہسپتال میں آگ لگی ہوئی ہے۔